बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो पाकिस्तान की और आपकी और मेरी होप्स को बहुत हाई करके बैठे हुए थे तमाम लोग कि जनाब इन डेज़ टू कम कोई ना कोई चीज़ कंक्लूड हो जाएगी, वो फिर एक दफ़ा लग रहा है कि तातुल का शिकार है। और उस तातुल की एक रीज़न रात को इरफान सिद्दीकी साहब ने एक टॉक शो के अंदर एडमिट भी की। उन्होंने कहा येस, हमने मेक श्योर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हम नहीं करवा सके, हमारी नाकामी है। अब यहाँ पर वो कोई भी बंदा सुनेगा तो पहला सवाल आपके और मेरे जहनों में ये आता है कि यार गवर्नमेंट इतनी वीक है कि ये एक बंदा जो जेल में जिसके साथ जिसकी पार्टी के साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं उससे मुलाकात तक नहीं करवा सकते। दैट इज़ हाउ वीक द गवर्नमेंट इज़। दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में गालिबन तीसरी समाअत थी, आज बैक टू बैक समाअत चल रही है। और क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि हुकूमत में होते हुए अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की उनके असीर रहनुमा से मुलाकात नहीं करवा सकते? अगर ये लोग मुलाकात नहीं करवा सकते तो हुकूमत है किसकी भाई? हमें कम से कम बता दो, क्लैरिटी आ जाए पाकिस्तानियों को भी। मुज़ाकरात कहाँ खड़े हैं, फर्दर क्या होने जा रहा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, इसी के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर निसार जट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और नौशीन इफ्तिखार साहिबा ट्रेवल कर रही हैं। नौशीन साहिबा, आपकी इजाज़त से आप ही से आगाज़ करूँगा। रीज़न के आप लोगों के ही एक रहनुमा जो की फिगर है मुज़ाकरात में, उन्होंने कल एडमिट किया है कि हमारा फेलियर है, मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की। हुकूमत मैम इस कदर बेबस है? ये तो अभी डायलॉग था, ये तो अभी स्टार्ट हुआ था कि किसी हम नतीजे पे पहुंचते, लेकिन अगर हम इसको गवर्नमेंट का फेलियर कहें तो वो किस हैसियत से आप कहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको इनवाइट किया। इरफान सिद्दीकी साहब ने मैम खुद से एडमिट किया कि हाँ जी, मुज़ाकरात के लिए कमेटी की हमने मुलाकात करवानी थी इमरान खान साहब से, हम नहीं करवा पा रहे। आप कभी आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि उसमें आपको खुद नहीं पता लगता कि आप कभी ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई फिक्रा बोल देते हैं कि आपको नहीं आइडिया हो रहा होता, तो किसी कंफ्यूजन में या किसी चीज में अगर कोई गुफ्तगू ऐसे या ऐसे अल्फाज मुंह से निकल गए हैं तो आप उसको गवर्नमेंट का बयानिया तो ना देखें। बात ये है कि जो एक कमेटी बनी, एक पूरी हमारी और इनकी तरफ से भी लोग आए, तो वो बैठे, उन्होंने 2 दफा मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद उनके साथ ये डील हुई कि उन्होंने कहा जी आप एक रिटर्न जो तहरीरी मुतालबात है वो अपने ले आए। पहले उन्होंने कहा कि जी अब हमारी तरफ से तो डेडलॉक है, इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब इससे ज्यादा कोई आगे जो है वो मजीद जो है वो कोई डायलॉग नहीं होगा। लेकिन खैर वो फिर यू टर्न हुआ, वो वापस आए, आके अपने तहरीरी मुतालबा जमा हो गए हैं। तो देखे, अब एक दफा तो ये जाके मिल आए हैं ना, अब ये चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडली माहौल में गुफ्तगू हो जाए, इमरान खान साहब वॉक करें, इनको चाय पिलाएं। वो जेल में है, वो बनी गाला तो नहीं बैठे हुए, तो वो डिमांड करें जो कि जेन्युइन है, बात करें। गए हैं 3 लोग 4 लोग मिलके भी आए हैं, मुतालबात भी ले आए हैं। गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए, गवर्नमेंट भी सोचे। देखिए, कोई ये कह कर नहीं बैठे हम लोग कि हमने डील कर ली है और इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। डील का मकसद ये नहीं है। हम जो बैठे थे, हमने इसलिए कहा था कि कदम बढ़ाएं, अगर पाकिस्तान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आए, बैठे, उसके लिए हम जरूर बैठेंगे। लेकिन अगर एक ही एजेंडा के साथ आए हैं कि बानी पिटिया को छुड़वाना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो ट्रायल में है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो जब भुगते हैं अपने केसेस, उनको इंसाफ जो कोर्ट मिले, उसके बाद जो फैसला कोर्ट करे, ठीक है। फेयर इनफ। निसार जट साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी जाए, उनको कॉफ़ी पिलाए, इमरान खान साहब वॉक करे? और फिर मुझे तो लगता है नौशीन साहब की गुफ्तगू से कि ये जो सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं मुज़ाकराती कमेटी की, कि ये कोई पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं दोनों टीमें। इज इट सो सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। राय साहब, मैं ना सबसे पहला इख्तलाफ ये रखूँगा कि जब आप इतने बड़े लेवल पे जाके अपना एक डायलॉग का फोरम जब आप खोलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एक मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करना होगी और बड़ा हमें अपने कंट्रोल पे जाना होगा। और ये मैं अपने फाजल रुकन जो हमारी बहन है, मैं इनको थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि ये जो डायलॉग हो रहे हैं ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नहीं हो रहे। ये डायलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किए थे। और ये जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ, जब यहाँ पर शहादतें हमें मिली, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर जाके कोई ऐसा कोलैप्स ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो जाए जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। लिहाजा हम बिलीव करते हैं कि जी हम डायलॉग करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर करेंगे। और हमने ये अनाउंस किया। अनाउंस के बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, और स्पीकर रियाज सादिक साहब ने जो है इसको ऑन किया, और उन्होंने ऑन करने के बाद ये दोनों फ्रीकैन को बिठाना मुनासिब समझा। उसमें पहले तो ये एक गैर मुनासिब बात थी कि हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। जब 2 फ्रीकैन आपस में बैठते हैं, उनके जो है मिनट्स तैयार हो रहे हैं, स्पीकर साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं,
تو ان کا یہ کام تھا. ہاں یہ ڈیمانڈ اگر اسپیکر صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ پھر صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہونی چاہیے, دونوں جانب سے ہونی چاہیے کہ دونوں لکھ کر دیں, اور دونوں جو ہیں اسپیکر صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو لے کر ہم نے وے فارورڈ ہونا ہے. اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئی, یہ ڈیمانڈ آئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں تحریری تو ہم نے پہلی میٹنگ میں ایک بڑی کیٹیگوریکلی بات کہی تھی کہ ہماری جو کمیٹی ہے, جو ہم کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مینڈیٹ ریلیٹڈ ود بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں, تو لہٰذا آپ ہمیں ایکسس دیں گے خان صاحب تک, اور اس پہ ایگری بھی کیا انہوں نے, اور آج اور اس پر کمیٹی نے ایگری کیا. آج میں اپنی بہن کو ذرا کلیئر کر دوں کہ کوئی وہاں پر ملاقات اس حوالے سے نہیں ہوئی. یہ بیرسٹر گور صاحب ایز اے ایڈوکیٹ وہ وہاں پر ہیئرنگ پہ گئے, اور وہاں پر ہیئرنگ پہ انہوں نے جا کے یہ ساری داد رسی ان سے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ایک انہوں نے آج جو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ریٹرن میں لکھ کر دینا چاہتے ہیں, آپ ریٹرن میں لکھ کر دیں. آپ 9 مئی کی ٹرانسپیرنسی, 26 نومبر کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, ہمارے جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو آپ ریلیز کرائیں. ہم نے تو خان صاحب کی ریلیز کی ابھی تک بات ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, ہم نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ خان صاحب قیدیوں میں, لیکن دیکھیں وہ پولیٹیکل قیدیوں میں, لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کر رہا ہوں کہ جی پہلے ہمارے سیاسی قیدی ریلیز کریں, اس کے بعد جب ہماری باری آئے گی میں آخری قیدی ہوں گا. اس موقع پر ہم سب کو بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی بالادستی کا میٹر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 70-75 سال سے جو ہے وہ آپ نے ایک ہی طرز پہ حکومت کو لے کر چلنا ہے کہ جی اس نے اس کو پکڑ لیا, اس نے اس کو پکڑ لیا, یہ چیزیں, اور یہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں. اب تھوڑے دن پہلے جب ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہم پر ظلم کر رہے, یہ کہتے تھے آپ نے نہیں کیا. ہاں یہ ہمیں ایک بڑے کی منسٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ 18 کا مینڈیٹ ہمیں دے دیں, ہم 8 نومبر کا آپ کو دے دیتے ہیں. وہ تو یہاں تک اگر وہ 8 نومبر کا ایڈمٹ کر چکے ہیں, 8 فروری کا ایڈمٹ کر چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ان کو آغاز کر لینا چاہیے ریسنٹلی. 18 کا ہمیں ہمارا واپس کر دیں. نہیں وہ پہلے ان کا تو کر لیں نا, 8 کا تو فیصلہ کر لیں. آپ 8 کا آج آپ فیصلہ کریں, 9 مئی کا فیصلہ کریں. 9 مئی اصل میں ہم 9 مئی پہ کیوں چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن؟ 9 مئی پہ دیکھیں ہم کسی سٹیج پر 9 مئی کو میں پرسنلی میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن ایک کارکن آنے کے حیثیت سے میں 9 مئی کے واقعے کو ہمیشہ سامنے کہتا ہوں. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں. پاکستان میں ایسا ایکشن ہو جانا اور اس کا مطلب کہ رد عمل اور یہ ساری جو چیزیں, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ, یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ, یہ ہم سب کے لیے نقصان دہ. ہم اس سے ہٹ کر جو 9 مئی کے اوپر سیاست ہوئی ہے, جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے کہ جی ڈاکٹر نثار ہیں, ان کی پوزیشن اچھی ہے, چلو جی 9 مئی میں اس کو رگڑا دے, یہ کانسٹیٹنسی میں آ ہی نہ سکے. 9 مئی کی ایف آئی آر ان کے مسلط کر دی تاکہ یہ حلقے میں موو نہ کر سکے. یہ ڈاکٹر نثار کا مین سپورٹر ہے, اس کو 9 مئی میں رکھ لیں. آپ لوگوں نے تو 9 مئی کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا, استعمال کیا, استعمال کرنے کے بعد پھر لوگوں نے 8 فروری کو آپ لوگوں کو گھر بٹھایا, پھر آپ نے فارم 47 چوری کیا, پھر اب یہ فارم 47 کو ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے. پھر آپ نے ہماری ریزرو سیٹوں پہ ڈاکہ مارا, ہمارے 3 ایم این ایس کو گھر بھیجا. آج کے دن تک ایف آئی آرز ہم پر ہو رہی ہیں, ہمیں اپنے ڈیرے کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے پبلک سیکریٹریٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کی اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ اڑان پاکستان کا نوشین صاحبہ کو لے لیجیے. نوشین صاحبہ, اس سے بیٹر جیسچر یا اس سے زیادہ پازیٹیو جیسچر نہیں ہو سکتا کہ رگڑا بھی لگا ایک سیاسی جماعت, اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر صاحب رگڑا بھی ہمیں لگا, ایف آئی آر بھی ہم پہ ہوئی, اور پھر مذاکرات کا دروازہ بھی ہم نے کھولا. What is that delay? مذاکرات کی ضرورت ان کو ہے نا, جیلوں سے عمران خان کو اور لوگوں کو چھڑانے کے لیے, اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے, تو یہ خواہش مند ہے. لیکن وہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی نا, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تو نہیں رکھی تھی. نہیں ڈیمانڈیں ہیں نا, ڈیمانڈیں تو ان کی 2 ہی ڈیمانڈیں, عمران خان کو چھوڑے, بنی گالا جو 9 مئی کا واقعہ ہے یا ملٹری کورٹ میں, 2 ہی تو ڈیمانڈیں ان کی. اب میں اپنے بھائی کو ذرا جواب دیتی جاؤں کہ کل ایک انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے,
وہ میرے سلمان ساتھ اکمل ایک صاحب چینل پہ تھے 92 پہ شاید جی اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی ہم تحریری مطالبات اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ تحریری ہی جواب دے. ٹھیک ہے تو یہ ہماری ڈیزائر نہیں تھی. ان کا ہر بندہ آتا ہے, ہر جو ممبر ہے وہ علیحدہ بیان بازی کرتا ہے. ان کو آپس میں بھی ان کی کوئی کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور پارٹی کے ممبران باقی کیا چاہتے ہیں اور کچھ آگے جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ان کے علم میں نہیں ہے. یہ آپ چیک کریں 92 جو چینل ہے اس کے اوپر وہ انفارمیشن سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری تجویز تھی کہ ہم ریٹرن مطالبہ دیں اور ریٹرن تحریری بیان لیں. ٹھیک ہے دوسری بات, میرے بھائی نے بھی بات کی فارم 47 کی, تو میں پوچھوں گی آر ٹی ایس جو 2018 میں بند ہوا وہ کیا تھا؟ ڈسکا کے الیکشن میں جو بکسے چوری ہوئے وہ کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کردار کون سا صاف ہے, ان کا سیاسی کردار صاف نہیں ہے. تو یہ کیوں لوگوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, کیوں لوگوں پہ جو ہے الزام تراشی کرتے ہیں؟ سارا کچھ کرنے والے یہ. اور 9 مئی کا واقعہ, اب یہ جو معصوم بن گئے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ٹریپ ہو گئے تھے, جو ہوا ان کی ایما پر ہوا, ان کے لوگ ملوث تھے, ویڈیو کالز آئیں, ویژول سارے ہمارے پاس جو ہیں وہ چیزیں آئیں باہر آئیں جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ جو انتشار پھیلانے کے لیے لوگوں کو کالیں کی کہ آئیں اور آ کے عمران خان کی کال پہ یہ بھی کریں. اور ابھی یہ 9 مئی کا واقعہ اکیلا نہیں ہے, جو ایک پچھلا واقعہ انہوں نے کیا اسلام آباد, انہوں نے دھرنے کے بعد جو ہے پورا ڈھابا بولا اسلام آباد, جب انہوں نے ایوان پہ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا, ایون پی ٹی وی پہ بھی انہوں نے حملے کیے, وہ کیا تھا؟ چلیں یہ تو اب کہہ مشین صاحب آپ کی اجازت سے ایک دھاوا بولا گیا تھا پارلیمان پہ بھی جہاں سے تحریک انصاف کے ایم این ایز گرفتار کیے تھے یا اغوا کیے تھے, آپ جو بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیں کر لیں, اس کے اوپر آپ کی جماعت نے آج تک کیا کیا ہے؟ کس کے اوپر ہماری جماعت نے کیا کیا؟ جو ایم این ایز وہاں سے اٹھائے گئے تھے تحریک انصاف کے, جو اغوا کیے گئے تھے یا گرفتار کیے گئے تھے ابھی ریسنٹ. دیکھیں وہ اب یہ جو مرضی کہتے رہیں گے. نہیں میں ایک صحافی ہوتے میم یہ سوال کر رہا ہوں, ڈاکٹر نثار صاحب کا سوال نہیں ہے, میرا سوال ہے آپ سے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, جب اگر آپ سیاست میں ہیں نا, شروعات بھی انہوں نے کی, جب میرا الیکشن تھا اسمبلی سے کون سے ایم این ایز اغوا کیے؟ نہیں آپ اسمبلی تک کی بات نہ کریں, آپ بات ایک سیاسی ہر اس سیاسی جماعت کے کارکن کی کریں جس کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ حرکتیں شروع کرائی تھی. ان کی شروعات تھی جب میرا الیکشن تھا, ٹسکا کا الیکشن, بائی الیکشن, میں اپنے گھر سے نکلی تھی, میرے آگے 200 پولیس کے جو ہیں وہ سپاہی کھڑے تھے کہ مجھے وہ گاڑیوں کے دروازے توڑتے تھے کہ مجھے نکال دیں, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی گاڑی میں اسلحہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شروعات جب انہوں نے کی, اب یہ بھگت بھی رہے, وہ ڈیلے انہوں نے کی ہے. اب یہ ضرورت محسوس ان کو ہوتی ہے نا, جب اپنے پہ آئی ہے, جب ان پہ پرچے ہوئے, میرے خاندان کے بھی 51 لوگوں پہ پرچے تھے, میرے بھی جو ممبران ہیں وہ اس کے یو سی چیئرمین انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو جب اپنے پہ آئی ہیں تو آج چیخیں مارتے ہیں. جب انہوں نے ہماری جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے ان کو گھروں سے اٹھا لیا تھا, کسی پہ انہوں نے جو ہے وہ ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا, تب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 9 مئی کو میں نے بڑا قریب سے کور کیا ہے لاہور کی ATCs اور تمام کورٹ سے. 10,000 سے زیادہ کارکنان پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے, لیکن میں نے خود وٹنس کیا ہے ہزاروں میں تو لوگ گرفتار ہوئے تھے, ابھی تک کچھ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. اسی طرح ایک سپریم کورٹ حملہ کیس بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے. صرف طارق عزیز مرحوم اور اختر رسول صاحب 2 لوگ تھے جو الیکشن نہیں اس کے بعد لڑ سکے, ورنہ اس کے اندر کس کا بیانیہ تھا, کس نے ذہن سازی کی تھی, ان کے اوپر کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی. طیارہ ہائی جیک کیس ہماری تاریخ کے اندر پڑا ہوا ہے. پھر تو اس کے بیانیے بنانے اور پلاننگ کے اوپر تو پھر ڈائریکٹلی جماعت کے سربراہان آئیں گے نا. ان دونوں کیسز میں کون سے جماعتوں کے سربراہان آئے تھے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ جو آپ چیزوں کو اگر آپ کہیں کہ میں ایجنڈا سے بھی ہٹ جاؤں اور فوکس نہ رہوں, بات یہ کہ آپ مجھے خود بتائیں 9 مئی کا واقعہ کچھ چھوٹا ہے اس ملک کے لیے؟ بالکل نہیں چھوٹا, ہم سب کہتے ہیں بالکل چھوٹا. غداری کے زمرے میں جو چیز غداری کے زمرے میں آئے گی, خواہ وہ کوئی پولیٹیشین ہو, خواہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, خواہ وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, یا وہ عام آدمی ہو, اس کی سزا بنتی ہے. اس کی اس ملک میں جو پریس کانفرنس کریں ان کی کوئی سزا نہیں بنتی, پھر جو پریس کانفرنس کر دیں پھر ان کی کوئی سزا نہیں بنتی. عمل کی سزا ہے نا اس ملک میں. تو جن لوگوں نے عمل بھی کیا, جو ان کے ساتھ شامل تھے ایٹ دیٹ ٹائم, پریس کانفرنس کریں. دیکھیں میری ایک بات سنیں خیر صاحب, الیکشن کا ایک دور تھا وہ گزر گیا, جو انہوں نے کیا آج وہ ان کے سامنے کھڑا ہے. اگر یہ نہ کرتے تو ان کے سامنے بھی ایسی کوئی چیز نہ آتی. لیکن اپنی دفعہ اتنا چیخیں مارنا کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں, پیشنس سے کریں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ چٹکی بجائیں اور سارا معاملہ حل ہو جائے, ایسی بھی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اتنی بھی مجبور نہیں ہے, کام جو ہے وہ عمران خان کے بغیر بھی اچھا چل رہا ہے, ملک چل ہی رہا ہے اور انشاءاللہ چل جائے گا. گورنمنٹ مجبور نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, نظر آ رہا ہے. میں ہنسی سکتا ہوں اپنی چھوٹی بہن پر, میں کر کیا سکتا ہوں. بڑا اچھا مطلب کہ وہ تھا, لیکن
چلیں ماننا نہ ماننا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ نے آپ کو انوائٹ کیا, گورنمنٹ انوائٹ بھی کرتی ہے پھر بھاگتی بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی اور 26 کی اگر نہیں بہن میری دیکھیں, اب آپ نے آپ بولی نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, اب آپ مجھے بھی موقع دیں, چھوڑیں آپ کے. اب میں تھوڑی سی روشنی یو ٹرن پہ آپ کے ڈال دوں. یو ٹرن جو ہے نا 50 روپے کے اسٹامپ پہ, اور پھر لنڈن جا کر رکتا ہے, وہ پھر پیچھے بریک نہیں مارتا, پچھلوں کو پھر لاوارث چھوڑ کے جانے والے آج بھی ادھر ہی ہیں, اور یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے. آپ ذرا خیال رکھا کریں اپنا, مجھے ان کی اوقات ان کی حیثیت کا بڑا بخوبی پتہ ہے. نہیں اس طرح آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. پھر دیکھیں آپ تحمل کے ساتھ دیکھیں, آپ نے باتیں کی, میں نے آپ کو بڑے تحمل سے سنا, آپ نے جھوٹ سچ جو بھی آپ کے دل میں آپ نے بولا. اور لیکن آج کل الحمدللہ پاکستان کی عوام ہم سے زیادہ اویئرنیس ہے. کون کیا بیانیاں بنا کے آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, وہ ان کو سب کو پتا ہے. بھائی جان دیکھیں, پاکستان کی اکانومی جو آپ کا ریسنٹلی جو تجزیہ نگار ہیں جتنے بھی, ان سب نے اڑان پاکستان یہ لوگ لے کر آئے. اس کے علاوہ یہ پرسوں جو پرائم منسٹر نے جو میٹنگز کی, اس کا ایک ہی لبے لباب ہے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان آگے کی طرف جا ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی. اس میں دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. اور اگر حکومت ہو ان کی, اپوزیشن ان کو انوائٹ کرے, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے, پاکستان کی اکانومی کی خاطر, پاکستان میں رول آف لا کی خاطر, پاکستان میں قانون کی خاطر. عالم ان کا یہ ہے, ان کو میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. یہ 3-4 دن پہلے تاندلیاں والا میں پولیس کسٹڈی میں 3 ملزمان کو پکڑا گیا, انہیں ہائی سیکیورٹی میں رکھا گیا, اور لوگ وہاں پہنچے اور لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. بالکل ہوا, لوگوں نے ان کو قتل کر دیا, اور پولیس خود ہی مدعی. آپ کی گورنرز پہ اتنے سوال ہیں کہ میں اگر بات کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ ڈسکا پہنچ کر واپس بھی آ جائیں گی, میری زبان بند نہیں ہوگی. آپ کے اپنی گورنرز کو دیکھیں, ملک کا آپ لوگوں نے بیڑا کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. انڈسٹری آپ کی تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی, کسان آپ کا, ہمیں مرغیوں کے تانے دینے والے آپ لوگ. آج کل آپ بچڑے لوگوں کو دے رہے, کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, حالات وہی کے وہی ہیں. آپ لوگوں نے کوئی ایسی چار نہیں چلایا. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیہی علاقے سے ہیں, میں بھی دیہی علاقے سے ہوں, اور نوشین صاحب بھی دیہی علاقے سے ہیں. ایک کٹے بچے ساڈے پنڈاں دی اکانومی چ ایڈ کرتے ہیں, یہ ساڑھے ماڑیاں لوکاں دی اکانومی چ ایڈ کرتے ہیں. یہ جدوں عمران خان صاحب بھی پروجیکٹ لے کے آئے, اٹ واز اے گڈ پروجیکٹ, تب بھی غلط کرٹیسائز کیا گیا. اور آج جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, یہ ماضی کے کرٹیسزم پہ ان پہ کرٹیسزم آ رہا ہے نا کہ آپ نے کرٹیسائز کیا ہے, بٹ اٹس اے گڈ پروجیکٹ. سر میں میری بات سنیں, دیکھیں ہم لوگوں نے یہ جو ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو بجٹ پاس ہوا, ہم نے ان کو میں نے خود اسٹڈی کی. ہم نے اس کے اوپر ایکسرسائز کی کہ پاکستان میں کتنا رقبہ ہے جو ہزاروں ایکڑ کی مالکانہ حقوق جو لوگ رکھتے ہیں, کتنا رقبہ ہے جو مڈل کلاس ہے, کتنا جو چھوٹا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ اتنے ہم اللہ تعالیٰ کبھی, بلکہ میں اپنی نوشین بہن کو ایڈوائز کرتا ہوں, چلے یہ لے آئیں, یہ لے آئیں کہ آپ چھوٹا جو آپ کا ایگریکلچرسٹ ہے, آپ خدا کا واسطہ ان کو ٹنل فارمنگ پہ لے کر آئیں, آپ ان کو فوری طور پہ اس پہ لے کر آئیں تاکہ لوگوں کے مشکلات میں آسانی ہو. بجلی نے آپ کی کمر توڑ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے, مزدور آپ کا بے روزگار ہو کے کم کر گیا, آپ کی لارج مینوفیکچرنگ اسکیل جو ہے, آپ کی انڈسٹری وہ ساری یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. آپ عالم یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاسپورٹ کی آج حیثیت کیا ہے, 5ویں نمبر پہ, نیچے سے 5ویں نمبر پہ آپ کے امیگریشن کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی حالات پاکستان کے خدا کا واسطہ ہے. ہم نے کیا, آپ نے کیا, اب آپ کر کے خوش ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم میں ہمت ہے برداشت کی, ہمیں ہمت ہے برداشت کی, ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے فیوچر آف دا پاکستان بھی ہے, ہم نے اسے بھی دیکھنا ہے. اگر آپ اس بات پہ خوش ہیں تو کوئی بات نہیں, کہ مانگے تانگے کی حکومت زیادہ دیر چلنے والی نظر نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ خود ہی استعفیٰ دے کے بھاگیں گے. پیپلز پارٹی بھی تانے مارتی ہے, اب تو پیپل پارٹی آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے, وہ آپ کو گھاس نہیں ڈال رہے, اپوزیشن کو آپ فیس نہیں کر پاتے. جی پلیز. اچھا جی, میں نے ساری باتیں سن لی, اب جو چند باتیں میں کروں گی بھائی, اب آپ نے بھی بڑے حوصلے سے سننی ہے. پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب آئے, مشاورت انہوں نے کر لی, پوری کمیٹی سے ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ریلیف بھی ملے.
मैंने एनआरओ भी नहीं लेना, और डिमांड मुझे सामने जो नहीं है आई वो वैसे ये नहीं हुई। नहीं, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही अभी है जो कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की जी कि जी अगर मेरी रिहाई नहीं होती, लोग नहीं छूटते, तो 31 जनवरी के बाद दोबारा हम सड़कों पे आएंगे, और ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, तो मुझ दुश्मन पार्टी कौन है? मेरी रिहाई का जुमला उस ट्वीट में लिखा हुआ इमरान खान साहब ने? पढ़ी नहीं ना। नहीं, मुझे बात तो रिहाई की होती है ना, दो ही डंडा पे गुफ्तगू हो रही है ना जी, रिहाइयां चाहिए, ठीक है ना, और मिलिट्री कोर्ट से जो है वो इनको इस्तिस्ना चाहिए। बात ये है कि अब मेरे भाई ने सारी बातें कर ली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आपने सजा दी पनामा केस में कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अपनी दफा आप कहते हैं 9 मई का वाकया भी जो है वो हमने जनरेट किया, आप मासूम, IMF की डील आप ना करके जाएं, गुनहगार हम, सारा जो मुल्क है वो आप तबाही के उसके ऊपर दलील पे छोड़ के चले गए, और दिवालिया होने वाला था आप लोगों की अपनी जो बेवकूफियों की वजह से, लेकिन सजावार हम। सोशल मीडिया की सियासत आप करें, गाली गलौज का कल्चर आप लाएं, लेकिन गुनाहगार हम। सारा कुछ करने के बाद ये दूध के धुले हैं, तो इनको अगर कोई तकलीफ है अगर पाकिस्तान की, या सिर्फ अपनी एक वो जो एक फर्द वाहिदा जो पाबंद सलासल हैं उनकी, तो ये ना लें रिलीफ, ना करें डायलॉग। लग वैसे नसीम साहब लग वैसे ही है कि ये खतरनाक नहीं है। अगर इतने पर आप सुने ना, आपने मुझे भी आपने में नहीं इंटरप्ट कर, फिर ना करें, किया ना करें ना करें डील। आप बैठे इमरान खान को रहने दे, मैंने कल भी कहा था इमरान खान 4 साल जब बाहर भी रहा था पाकिस्तान में, ठीक हो गया, इसका भी वक्त आ जाएगा, तो उधर ही रहने दे, जेल में अच्छा चल रहा है, उसकी सेहत ही बन रही है, या रहने देना, वहां मुर्गी तो उसको देसी मिल रही है खाने के लिए, बाहर तो कोई नहीं लबदा ना, खान अंदर देसी मुर्गी लब रही है, देसी मुर्गी पे दे रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात एक ये करूंगी कि देखिए मुल्क के लिए सीरियसनेस आपकी नजर नहीं आती, वो नजर आ रही है, सीरियसली नजर तो आए ना। अगर आप कहते हैं 31 जनवरी के बाद आप दोबारा सड़कों पे निकलेंगे, तो जो आप आके मुल्क का सासा तबाह करते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ाते हैं, तो आप कौन से लोगों के साथ हैं? बातें तो अच्छी करते हैं आप, बातें तो करके आप लोगों ने हमें चोर भी साबित कर दिया, लेकिन खुद आपने भी नशीन साहब थैंक यू, आप सेफली जाइए, थैंक यू वेरी मच। मेरी वैसे दुआ है, जाते जाते दुआ भी सुनते जाइए कि अल्लाह करे कि एक इलेक्शन पाकिस्तान में ना, मेरी दुआ है कि फ्री एंड फेयर भी हो जाए, हमें पता चल जाए कि कौन कितने के पानी किसके कितना मैंडेट है, अल्लाह करे कि एक वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए। नाज़रीन एक छोटा सा मुझे चाहूंगी एक बात करना चाहूंगी कि डस्के की बात की आपने, डस्के से मैं होके वापस दोबारा 3 दफा पहुंच गई हूँ, और आपके वो मेंबर को हरा के पहुंची हूँ। डस्के में भी बेवकूफ अवाम नहीं है, और ना पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ है। चले थैंक यू। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट पे तमाम तर फोकस आईनी बेंच पे एक ही केस है जो आजकल है, और चल भी एक ही रहा है, वो है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल, और इट ऑल गोज़ बैक टू 9 मई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट और जो रहनुमा जिनके ट्रायल फौजी अदालतों में हुए, वो केस यहाँ से कंक्लूड होगा तो उनके मुकद्दर का फैसला होगा। इसी के ऊपर बात करते हैं कि आज दूसरा दिन था, दूसरी समाअत थी, क्या हुआ आज के सारे दिन के अंदर। साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साकिब भी आपसे स्टार्ट करते हैं, आज के दिन में क्या हुआ? आज के दिन में 2-3 बड़े बुनियादी से सवालात सामने आए हैं जो बेंच की अक्सरियत ने उठाए हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये 103 लोग जब हवालगी उनकी हुई थी मिलिट्री को, तो किस बुनियाद पर हुई, वो ऑर्डर कहाँ पे है, स्पीकिंग ऑर्डर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये सवाल पहले भी उन्होंने उठाया था, आज भी उन्होंने उठाया है, और बेंच के एक दो और मेंबरान ने भी ये कहा है कि वो ऑर्डर कहाँ पे है। एक तो सवाल बड़ा ही बुनियादी सा, मेरा ख्याल है कि ये तो जून जुलाई 2023 के बाद किसी न किसी लम्हे पे आ जाना चाहिए था, आज तक सामने नहीं आया। दूसरा ये है कि किस बुनियाद पर किसने जो है वो इसको एक लाइन ड्रा की कि ये जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं वो ATC में उनके खिलाफ ट्रायल होंगे और इनके मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, वो लाइन किसने ड्रा की, किस बुनियाद पर की? बड़े बुनियादी से सवाल है, आम आदमी भी ये समझना चाहता है। फिर तीसरा उनकी जानिब से ये था कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं उसमें एक बेंच की जानिब से अहम रिमार्क्स ये आए कि माजी में जो बड़े हाई प्रोफाइल के केसेस हुए, GHQ बेस हमले और इस तरह की जो बात की गई, और 13 साजिश केस में नवाज शरीफ वो सारे ATC में चलते रहे हैं केसेस सिविलियंस। अच्छा, उसमें ना एक बारीक सी लाइन है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें डाटा दें कि आपने उनके साथ क्या किया था। तो डेफिनेटली वो केसेस जो है वो चलते रहे हैं, खासतौर पर 13 साजिश केस बड़ा मशहूर केस है, वो ATC में ही चलता रहा है कराची में। तो अगर उन्होंने कहा कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो चलते रहे हैं, तो इनको आप क्यों मतलब वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं? तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो बेंच जिस तरफ जा रहा है वो इन 9 मई के मुल्ज़मान की हद तक तो शायद उनको रिलीफ इस हद तक मिल जाए कि
جو ان کی سزائیں ہوئی ہیں یا ملٹری کی کسٹڈی ان کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار دے دیا جائے. لیکن جو کیس چل رہا ہے یہ کیس صرف 9 مئی تک نہیں ہے, یہ کیس اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے کہ آپ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کوسچن پہ بھی, اس نقطے پہ سپریم کورٹ نے, اب اپیلوں میں معاملہ ہے تو ان میں فیصلہ دینا ہے. اس کا فیوچر پہ اور بھی کوئی کیسز ہوں گے اس کے علاوہ بھی, تو ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا, پورا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, طے ہوگا کہ کیسے حوالگی ہوگی, کس لیکن ہونا چاہیے. اب طے ہوگا یا نہیں یہ تو نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے پورا ایک پروسیجر. نہیں, جو بھی ہوگا پریزیڈنٹ تو سیٹ ہو جائے گا نا, کہ ہونے ہیں یا نہیں ہونے فیوچر میں, پریزیڈنٹ تو سیٹ مطلب اگر یہ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ان کی حد تک ہم سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں, اور جو 2D1 اور 2 جو 2 کلازز ہیں ان کو بحال کر رہے ہیں, کیونکہ جی آج انہوں نے پوچھا جی کلبھوشن یادیو کا کیس کیا متاثر ہوگا, تو اسٹیٹ نے یہ موقف لیا ہے, وزارت دفاع نے, ہاں جی کلبھوشن یادیو کا کیس بھی متاثر ہوگا اگر آپ وہ جو آرمی ایکٹ کی وہ دفعہ جو کالعدم ہوئی تھی اس کو برقرار رکھتے ہیں. تو اگر بحال ہوگی تو پھر ان کے خلاف جو ہے ٹرائی ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بینچ ہے کیا فیوچر کے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن, کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ فیوچر کے لیے ایسا نہ ہو, کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آرڈرز کب ہوئے, مجسٹریٹ نے کیسے آرڈر کیے. سپیکنگ آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ نے ریزنز دینی ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر مسٹر ایکس کو جناب آپ ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیں. تو وہ سپیکنگ آرڈر اگر تو ریکارڈ پہ آگے دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, اور پھر جو ابھی سزائیں ہوئیں ان کے آرڈرز بھی نہیں آئے. مطلب سوالات پہ سوالات ہیں فیئر ٹرائلز کے حوالے سے. تو بظاہر ان کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بینچ اس کی طرف جائے گا, لیکن فیوچر کے لیے طے ہونا بہت ضروری ہے. ملک صاحب جواب کیا آتے رہے وزارت دفاع کی جانب سے؟ سوال تو یہ 3-4 بڑے, یہ مسرت ہلالی صاحبہ, محمد علی مظہر صاحب, جسٹس حسن نظر, اور صرف یہ آج نہیں, آج تیسری سماعت تھی. پہلے دن جسٹس جمال مندوخیل صرف انہوں نے سوال پوچھے, باقی بینچ تقریباً خاموش رہا. کل کے روز جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر اغوان, انہوں نے جسٹس جمال مندوخیل کے سوالات کو نہ صرف انڈورس کیا بلکہ مزید سوالات پوچھے. اسی وجہ سے آج کے روز جسٹس نعیم اختر اغوان نے کہا کہ آپ سوالات کی ٹوکری لے کے جا رہے ہیں خواجہ عارف صاحب, تو اس ٹوکری میں ایک میرا سوال بھی شامل کر لیجئے. اب جس طرح سپیکنگ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے, تو خواجہ عارف صاحب سے پہلے بھی دسمبر کی سماعتوں میں یہ سوال پوچھا جاتا رہا, تو انہوں نے کہا کہ میں نوٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, یا جو وہ جواب دے رہے ہیں اس سے بینچ کی جو میجارٹی ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتی. رہی بات سپیکنگ آرڈر کی, تو مرکزی کیس میں بھی یہ مرکزی سوال رہا ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ 2023 میں جب جولائی, اگست میں, جون میں یہ سماعتیں چل رہی تھیں, تو اس میں جسٹس عائشہ ملک بار بار اس سوال کو انڈورس کرتی رہی تھی. فیڈریشن کے وکیل ہوں, اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں, ان کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اس طرح کا جواب بھی نہیں دیا گیا تھا, اور کچھ سپیکنگ آرڈر کورٹ میں پروڈیوس بھی نہیں کیے گئے تھے. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. جہاں تک بات رہی سیکشنز کی یا فیصلہ کیا آ سکتا ہے, اب بینچ کی جو میجورٹی ہے وہ اس بات پہ اکتفا کر رہی ہے. دیکھیے 2 بنیادی سوالات تھے کہ کیا فیئر ٹرائل ہوتا ہے, یا کیا ٹرائیکاٹومی آف پاور کے اختیارات کے اصول کے خلاف ہے فوجی عدالتیں یا نہیں. اس پہ بار بار سوالات پوچھے جاتے رہے. خواجہ عارف صاحب, یہ بڑی آئرنی ہے. دیکھیے آفیشیل کچھ جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں, پریس کانفرنسز ہوئی تھیں جب یہ سزائیں اناؤنس کی گئی تھیں, عالمی دباؤ بھی آیا اس سارے بعد, ایک چیز اسٹیبلش کی گئی تھی کہ فوجی عدالتوں میں بھی بنیادی آئینی حقوق دیے گئے ہیں. لیکن خواجہ عارف صاحب کا پورے کیس میں گزشتہ 3 دنوں سے ایک مدعا ہے کہ آپ فوجی عدالتوں کو بنیادی حقوق کے ایمبیڈ سے باہر نکالیے. وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 8 پہ پورا نہیں اترتی, آپ فوجی عدالتوں کے پاس آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص فورسز جوائن کر لیتا ہے تو کیا اس کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ تو جواب ملا کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود کو آرمی ایکٹ کی ڈسپلن کے انڈر کر لیتا ہے. تو پھر جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ وہ ہم نے تو آئین میں پڑھا تھا کہ بنیادی حقوق جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ملیں گے, تو فورسز کے لوگ کیا شہری نہیں ہیں؟ تو اب سوال ایک ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کو آپ اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ سویلینز تک سٹریچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس بات پہ خواجہ عارف صاحب جو ہیں انہوں نے مطمئن کرنا ہے. ابھی تک وہ ناکام رہے ہیں, اور 2 حصے ہیں ججمنٹ کے کہ کیا اگر وہ سیکشنز بحال کرتے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑا سا جواب لمبا ہو گیا. کل کے روز جسٹس نعیم اختر اغوان نے دونوں پریپوزیشنز ڈرا کی. انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ جس ججمنٹ پہ ہیں, جس کے خلاف آپ انٹرا کورٹ اپیل میں آئے ہیں, انہوں نے یہ سیکشنز کالعدم قرار دی ہیں, اور اگر ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے سیکشنز 2D1 اور 2D2 کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے, پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا کہ سویلینز کو ٹرائل کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں انہیں بحال کرنا چاہیے, تو پھر ہمیں ایک بار طے کرنی پڑے گی
کہ کہاں تک کس سویلین کو آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے جسٹس جمال مندوخیل کا وہ سب سے اہم سوال تھا جسے جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس نعیم اختر اعوان نے بار بار انڈورس کیا کہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ ایک شخص فوجی چوکی پر روکنے کے باوجود بھی پہنچ جاتا ہے تو کیا آپ ان کو ٹرائل کریں گے فوجی عدالتوں میں؟ اور جسٹس مسرت ہلالی نے انڈورس کیا کہ اس کیس کے گرد گھومتا ہے یہ سوال. لیکن خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ آپ ایک ازمپشن پہ سوال پوچھ رہے ہیں, اس کا میں کیا جواب دوں. اس پہ ساقی بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ کل رات کو بھی ایک یاد آ رہا تھا, یہاں پر بھی شاید جو پنڈی میں ناکے شاکے لگے ہوں گے, لاہور ہمارا جو کینٹ ہے, لاہور کینٹ میں انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ سارے کینٹس میں ناکے لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی کیمرہ اجازت نہیں ہے. میڈیا کی اکثر گاڑیاں ماری جاتی تھی, کبھی ریکارڈنگ ہوتی تھی کینٹ میں تو بڑا پرابلم ہوتا تھا, اجازت لینی ہے آپ نے آل دیٹ. اس کے بعد میں اکثر ان لوگوں کو جو ہمارے بھائی ناکوں پہ کھڑے تھے ان کو کہا کرتا تھا یار یہ کیمرہ میرے ہاتھ میں, موبائل فون ہے, اس کے اندر کیمرہ ہے, اس میں لاکھوں لوگ روز کینٹ میں انٹر ہوتے ہیں, روز لاکھوں لوگ ایگزٹ لیتے ہیں, یہ کیمرہ شاید ہمارے دوسرے جو کیمرے ہیں ان سے زیادہ پاورفل کیمرہ ہے. سو اس میں تھوڑا اپڈیٹ کرنے کی یا زندگی آسان بنانے کی ضرورت ہر جگہ کے اوپر ہے. تو سوال یہاں پر یہ میرے ذہن میں اکثر آ رہا ہے کہ جب سے یہ سماعت ہو رہی ہے کہ یہ اگر موبائل فون کی جگہ میری گاڑی میں دوسرا کیمرہ چلا جائے تو میرا ٹرائل کتنے کریں گے؟ مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کہیں. لیکن دیکھیے اب یہ جو ٹرائل ہوئے ہیں ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں, سب کو 100% پروسیکیوشن ریٹ نکلا ہے, اس میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ 3 لگائی گئی ہے جو ممنوعہ علاقے کے اندر احتجاج کرنا ہے. 2023 میں انہوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پہ امینڈمنٹ کی, 3A لے آئے اس میں, اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ جو پروہیبٹڈ ایریا کی مزید انہوں نے ڈیفینیشن اس میں کر دی, اور زیادہ تر اوفینسز یہی لگے ہیں. اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جسٹس مسرت ہلالی کا سوال تھا, اور یہ کیس کا سب سے مرکزی مدعا بھی ہے, بالخصوص اگر ہم لاہور کے جناح ہاؤس سے متعلق بات کریں تو انہوں نے کہا کہ کیا جناح ہاؤس ملٹری انسٹالیشن تھی, کور کمانڈر ہاؤس کو ملٹری انسٹالیشن ڈکلیئر کیا گیا تھا یا یہ آفٹر تھاٹ تھا. اب جو لوگ یا جو وکلا ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں پرسو کرتے رہے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ آفٹر تھاٹ تھا. وہ کلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک, کیونکہ اب جب کوئی جگہ پروہیبٹڈ ڈکلیئر کرتے ہیں نا اس کا گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفیکیشن نکلتا ہے کہ عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں یہاں نہیں جا سکتا, تو وہ بعد میں غالباً کوئی گزٹ میں کوئی نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہو تو نکالا گیا ہو, اس لمحے تک نہیں تھا. یہ وہ وکلا کلیم کرتے ہیں. سو بیسکلی ساقب کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں کافی ساری, تو کانٹرڈکشن سے ہم آبویسلی وی آر ناٹ اتھارٹی کہ ہم کہیں بولیں کہ جی فیصلہ کیا آنا ہے, وہ تو آبویسلی ججز ڈیسائیڈ کریں گے, یا ہم تینوں تو کم از کم وہ صحافی بھی نہیں ہے کہ جو بتا دیں کہ کل فیصلہ آنا ہے کہ نہیں آنا, کہ فلاں چیز جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا کل فیصلہ آ رہا ہے, فلاں ڈیٹ پہ جا رہا ہے, فلاں, ہم تو وہ بھی نہیں بتا سکتے آبویسلی, اینڈ وی شوڈنٹ, وہ جج صاحب کا کام ہے. کنکلوڈ ہوتا کب تک دکھائی دے رہا ہے سماعت کے حوالے سے, کیا لگ رہا ہے کب تک کنکلوڈ ہو جائے گا؟ وہ آج فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ تو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. خواجہ صاحب جو ہے نیب ترمیم کے کیس میں تقریباً 5-6 مہینے کیس چلا تھا, کئی 52 سماعتیں ہوئی تھیں, تو ان کا مقصد تو یہی تھا بتانے کا کہ بینچ اصل میں بینچ کی جو گرپ ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے. جب مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا تھا تو ان میں طریقہ کار مجھے ان کا پسند آیا قاضی صاحب سے, تو انہوں نے کم سے کم یہ کہا کہ آپ بتا دیں کس نے کتنا ٹائم لینا ہے. اب خواجہ صاحب سے پوچھ لیں, بینچ نے مطلب پرسوں کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کل میں کنکلوڈ کر دوں گا, کل بھی گزر گیا, آج بھی گزر گیا, اور کل بھی گزرے گا, اور نیکسٹ ویک مطلب ویکینڈ بھی لیں گے, ویک پورا مجھے لگ رہا ہے 2-3 سماعتیں پھر گزریں گی. تو میرا خیال ہے طریقہ کار سمپل سا ہے, ان کو کہیں ٹائم کتنا آپ نے لینا ہے, اور باقیوں سے بھی پوچھ لیں, اور اس کیس کو ایک رکھ دیں کہ ہم نے فلاں ڈیٹ تک کنکلوڈ کرنا ہے, کیونکہ روزانہ بیٹھتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, پھر اگلے دن, تو ویسے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے اس کو کسی نہ کسی نہج پر پہنچانا ہے. پاکستان پہ بڑا انٹرنیشنلی پریشر بھی آیا ہے, اور جو پریشر پاکستان پہ آیا ہے اس نے سارا آئینی بینچ کے کندھوں پر رکھ دیا کہ انہوں نے کہا تھا, ہم نے تو ان کے کہنے پر کیا ہے. ایک بات جو طے ہو سکتی ہے, سارا ریکارڈ آ جائے, میرا خیال میں آئینی بینچ دیکھ لے کہ جو ججمنٹس دی گئی ہیں وہ کیا ہیں, وہ دیکھ لیں, صرف وہ دیکھ لیں کورٹ آئی کے لیے, مطلب وہ پبلک نہ کی جائے, دیکھ لیں کہ مجسٹریٹ نے کیا آرڈر کیے ہیں, ان کو کتنا فیئر ٹرائل ملا ہے, ان سے سب کچھ پوچھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی ہوا کیا ہے. مطلب اس سارے سینیریو میں اس کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ پوچھ لیں. باقی ATC کی وہ بات کرے, ATA جو کورٹس ہے, تو وہاں پہ حالت یہ ہے کہ آپ جب درجنوں کے حساب سے مقدمے جو پولیٹیکلی جو ہیں وکٹمائز کریں گے لوگوں کو, کارکنان کو اٹھا کے اسلام آباد سے لے کر لاہور تک, فیصل آباد, ہر جگہ پہ جو ATC کورٹس بنیں گی جس مقصد کے لیے, وہ مقصد ختم کر کے وہ سارے کیسز ملٹری کورٹس میں بھیج دیے گئے ہیں, اور یہاں پہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں, کارکنان کو اٹھا رہے ہیں. ایکچولی ان کورٹس کا کام ہے, ان کو امپاور کریں, پروسیکیوشن کریں,
ان میں انویسٹیگیشن کورٹ کو میں سوال اسٹرانگ بھی کریں. اٹھائے گا نا، یہ سوال یہی سوال اٹھائے اٹھائے, انویسٹیگیشن کو اسٹرانگ کریں, یہ ان سے زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ان کا کام یہ ہے, وہ ججز ہے نا, ان کا کام یہ ہے, سو دے کین ڈو اٹ. بلکہ میں یاد آ گیا مجھے آپ ہی کی بات سے, اے ٹی سی کی میں بڑا کور کرتا رہا 9th میں کے بعد ریگولر جاتا تھا, بہت ساری کمپلیکیشنز اور پرابلمس کے باوجود جاتا تھا. تو یاد ہے مجھے کہ جتنے مقدمات لگے ہوتے تھے وہ سارے پی ٹی آئی اور 9th میں کے لگے ہوتے تھے اے ٹی سی میں. اے ٹی سی کا جو اصل کام تھا, لیکن جو یہاں پہ ایک اور بنیادی سوال ہے, ثاقب صاحب بھی بیٹھے ہیں, اگر یہ بینچ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے, جو کہ کبھی امکان ہے, ہمیں ان کی بظاہر اس وقت کے کنڈکٹ سے لگ رہا ہے کہ 9 اور 10 میں کے سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا, تو آخر ایف آئی آرز تو موجود ہیں, تو پھر آپ ان کا سویلین ٹرائل کریں گے, اے ٹی سی کی کورٹ میں کریں گے, تو اس وقت 20واں مہینہ ہے, وہ پہلے حراست میں رہے, 2 سال تقریباً, اب وہ جیلوں میں ہیں, تو کیا جب آگے ان کا وہ ٹرائل چلے گا تو اس 20 مہینے کو, ان 2 مہینے کو کمپنسیٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ میرے خیال میں آئینی بینچ کو آئی تھنک یہ بھی ٹیک اپ ہوگا. ناظرین, یہ ایک بڑا پازیٹیو سا ایشوز ہے کہ وہ تمام فیملیز جو اس ایگنی اور اس اذیت سے گزر رہی ہیں, ان کا ایک سیمپل آپ کو فیضل اور نیازی صاحب کی شکل میں ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے, باقی 102 خاندان آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے. ہوپ اینڈ پرے کہ کچھ جو بھی ہو معاملہ, پاکستان کی سالمیت ہو, پاکستان کا فیوچر ہو, ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے, طے کر دیا جائے کہ چیزوں نے جانا کس طرف ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.